बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राह हयात के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आपकी खैरियत के लिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। ज़िंदगी में कोई गम, कोई परेशानी, कोई दुख आपके करीब से भी ना गुज़रे, आमीन। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे शब क़द्र की बरक़ात और आपको बताएंगे रमज़ानुल मुबारक के तमाम दिनों के वज़ाइफ और रूहानियत कैसे आप हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से आपसे तफसीली बात होगी। इरशाद खुदाबंदी हुआ है, माह रमज़ान जिसमें नाजुल हुआ कुरान, जिसमें हिदायत है लोगों के वास्ते और राह पाने की खुली निशानियां हैं। सूरा बकरा आयत नंबर 185। आयत मुक़द्दसा हमें इस तफक्कुर की दावत देती है कि नुज़ूल कुरान में रमज़ान का ज़िक्र क्यों किया गया है, जबकि वही रमज़ान के अलावा भी नाजिल होती रही है। ये तलाश करना भी ज़रूरी है कि रमज़ानुल मुबारक और आम दिनों में क्या फ़र्क है और रमज़ान में इंसानी तसव्वुरात और एहसासात में क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इस हवाले से हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और शब क़द्र में अल्लाह की तजल्ली का दीदार हम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बात होगी। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल राह हयात सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो राह हयात को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, रमज़ानुल मुबारक से मुतल्लिक़ इस रुकू में अल्लाह ताला का इरशाद सुनिए, जिसका तर्जमा है, और जब तुझसे पूछें बंदे मेरे मुझको तो मैं नज़दीक हूँ, पहचानता हूँ पुकारते की पुकार को जिस वक्त मुझको पुकारता है। आयत करीमा हमें बताती है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान किसी किस्म का कोई भी फासला हायल नहीं है। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी हुआ, और हर चीज़ के बनाए हमने जोड़े, शायद तुम ध्यान करो। इंसानी हवास के भी दो रुख होते हैं। एक रुख ये है कि इंसान हमेशा अपने आप को पाबंद और मुक़ीद महसूस करता है। दूसरा रुख वो है कि जहाँ इंसान क़ैदोबंद से आज़ाद है। क़ैदोबंद में हमारे अंदर जो हवास काम करते हैं वो हमेशा असफल ज़िंदगी की तरफ मुतवज्जा रहने पर मजबूर करते हैं। इन हवास की हर एक हरकत हमारी ज़िंदगी को कड़ी दर कड़ी जंजीर की तरह पाबंद सलासल किए हुए है। जिंदगी नाम है तकाज़ों का, ये तकाज़े ही हमारे अंदर हवास बनाते हैं। भूख का लगना, प्यास का महसूस होना, जिन्स, ज़हनी तऐश, एक दूसरे से बात करने की ख्वाहिश, आपस का मेल जोल और हज़ारों किस्म की दिलचस्पियाँ, ये सब तकाज़े हैं और इन तकाज़ों का दारोमदार हवासों पर है। हवास अगर तकाज़े कबूल कर लेते हैं तो ये तकाज़े हवास के अंदर जज़ब होकर हमें मुज़ाहिराती खदोखाल का इल्म बख्शते हैं। आम दिनों में हमारी दिलचस्पियाँ मज़ाहिर के साथ साथ ज़्यादा रहती हैं। खाना पीना, सोना, जागना, आराम करना, हुसूल मुआश में जदोजहद करना और दुनियावी दूसरे मशागिल सब के सब मज़ाहिर हैं। आम दिनों के बरअक्स रोज़ा हमें ऐसे नुक्ते पर ले आता है जहाँ से मज़ाहिर की नफ़ी शुरू हो जाती है। मसलन वक्त मुअय्यना तक ज़ाहिरी हवास से तवज्जो हटाकर जहन को इस बात पर आमादा कर लेना कि ज़ाहिरी हवास के अलावा और भी हवास हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद हैं जो हमें आज़ाद दुनिया यानी गैब की दुनिया से रूशनास करवाते हैं। रोज़ा ज़िंदगी में काम करने वाले ज़ाहिरी हवास पर ज़रब लगाकर उनको मुअत्तिल कर देता है। भूख प्यास पर कंट्रोल, गुफ्तगू में इंतहाई एहतियात, नींद में कमी, 24 घंटे किसी ना किसी तरह से ये कोशिश की जाती है कि मज़ाहिर की गिरफ्त से निकलकर गैब में सफ़र किया जाए। रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना दरअसल एक प्रोग्राम है, इस बात से मुतल्लिक
کہ انسان اپنی روح اور غیب سے متعارف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اتارا شب قدر میں، اور تو کیا بوجھا کیا ہے شب قدر؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینے سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام پر امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ سورہ القدر۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے دن اور رات کے حواس سے افضل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رات کے حواس کی رفتار اس رات میں جو بہتر ہے 1000 مہینوں سے 60,000 گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ 1000 مہینوں میں 30,000 دن اور 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری 2 عشروں کا پروگرام کیا ہے، اب آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ رمضان کی 10 تاریخ تک ہمیں اس بات کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم ان حواس کی گرفت کو توڑ سکیں جو 11 مہینے ہمارے اوپر مسلط رہتے ہیں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں بھوک، پیاس، نیند، گفتگو میں احتیاط اور قرآن پاک کی تلاوت سے کافی حد تک ظاہری حواس ہماری گرفت میں آ جاتے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پورے دن کھانا نہ کھانا، شدید تقاضے کے باوجود پانی نہ پینے اور افطار و سحری کے درمیان چند گھنٹے سونے سے ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں رات کے حواس اور روح کے قریب کر دیتی ہے۔ 10 روزے رکھنے کے بعد اگر ہم کوشش کریں تو بہت آسانی کے ساتھ روح کی خفتہ صلاحیتوں کو بیدار کر سکتے ہیں۔ 11واں روزہ۔ 10ویں روزے کے بعد 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں۔ 12ویں، 13ویں اور 14ویں روز میں نیند کا وقفہ بجائے 6 کے 5 گھنٹے کر دیں۔ کھانے میں یہ احتیاط کریں کہ سحر و افطار میں اتنا کھائیں کہ جو معدے کے لیے گرانی کا باعث نہ بنے۔ 15واں روزہ۔ 15ویں روزے میں سحر و افطار میں کھانا بھوک رکھ کر کھائیں اور کھانوں میں زیادہ مرغن اور ثقیل چیزیں استعمال نہ کریں۔ نیند کا وقفہ کم کر کے 4.5 گھنٹے کر دیں۔ 16واں روزہ۔ 16ویں روزے میں سحری نہ کھائیں، صرف دودھ یا چائے پئیں۔ افطار 1 یا 2 کھجور اور دودھ سے کریں۔ پھلوں کا رس پی لیں لیکن ٹھوس غذا نہ کھائیں۔ تراویح کے بعد سحری تک درود خضری پڑھتے رہیں۔ 17واں روزہ۔ ہلکی سحری کھا کر فجر کی نماز باجماعت ادا کر کے 4.5 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ دن بھر کام میں مشغول رہیں اور یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہیں۔ افطار میں صرف پھلوں کا رس اور دودھ پئیں۔ ٹھوس غذا بالکل استعمال نہ کریں۔ تراویح پڑھنے کے بعد درود خضری پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور سحری کے وقفے تک سوتے رہیں۔ 18واں روزہ۔ سحری میں ہلکی اور زود و ہضم غذا مثلاً دلیا، توست، سوجی کا ہریرا وغیرہ استعمال کریں اور پورے دن کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہیں۔ افطار میں آدھا پیٹ روٹی کھائیں، پانی یا شربت کم پئیں اور تراویح پڑھتے ہی سو جائیں۔ 19واں روزہ۔ 19ویں رمضان کو سحری میں اتنی غذا استعمال کی جائے جو طبیعت میں کسی قسم کا تقدر پیدا نہ کرے اور افطار میں چند کھجوریں اور دودھ کا استعمال کیا جائے۔ پانی کم مقدار میں پیا جائے۔ تراویح کے بعد درود خضری پڑھتے رہیں اور سحری تک 4 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ 20واں روزہ۔ 20 رمضان کو سحری میں صرف 1 یا 2 ڈبل روٹی کے ٹوسٹ یا دلیا دودھ کے ساتھ کھا کر روزے کی نیت کر لیں۔ دن میں معاش کے کاموں کے علاوہ پورے وقت کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں۔ افطار کے وقت ہلکی غذا کھائیں، پانی بھی کم پئیں۔ مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء کی نماز تک درود خضری پڑھتے رہیں۔ تراویح کے بعد دونوں کانوں میں روئی لگائیں اور تمام رات جاگتے رہیں۔ پوری رات تلاوت کلام پاک، تیسرا کلمہ، درود خضری اور نوافل پڑھتے رہیں۔
رمضان المبارک کے 20 روزوں میں ظاہراً حواس کے ترک سے انسان اس قوت رفتار کے قریب تر ہو جاتا ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں اس رفتار میں مزید اضافہ کر کے اس غیب کا مشاہدہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر فرمایا ہے۔ 21واں روزہ 21 رمضان کی سحری میں برائے نام غذا کھا کر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 3 گھنٹے 45 منٹ کے لیے سو جائیں۔ بیدار ہونے کے بعد ضروری کاموں کے علاوہ تیسرا کلمہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ افطار میں 1 گلاس پانی، کم مقدار میں پھل اور چائے کے علاوہ کوئی چیز نہ کھائیں۔ افطار کے بعد سے علاوہ نماز کے رات 2 بجے تک درود خضری پڑھتے رہیں۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اندھیرے میں لکڑی کی پیڑی یا چوکی پر قبلہ رخ ہو کر نماز کی نیت باندھ لیں۔ آنکھیں بند کر کے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم تسبیح پڑھیں اور اللہ سے لیلۃ القدر کے فیوز و برکات حاصل ہونے کی دعا فرمائیں۔ اس کے بعد درود خضری کا ورد کرتے رہیں اور 2.5 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ 22واں روزہ 22 رمضان کو ہلکی سحری کھا کر روزہ رکھ لیں۔ پورے دن عبادت میں مصروف رہیں۔ 1 کھجور سے افطار کریں اور مغرب کی نماز کے بعد آدھا پیٹ سے کم کھانا کھائیں۔ گزشتہ شب کی طرح کلمہ تمجید کا ورد رکھیں اور نوافل پڑھیں۔ 2 بجے چوکی پر کھڑے ہو کر متذکرہ بلا تسبیح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھیں اور جاگتے رہیں۔ 23واں روزہ 23 رمضان کو تھوڑی سی سحری کھا کر فجر کی نماز کے بعد 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ بیدار ہونے کے بعد پورے دن عبادت میں مصروف رہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں۔ افطار 1 کھجور سے کریں اور غذا کم سے کم کھائیں۔ پوری رات گزشتہ رات کی طرح گزاریں۔ 24واں روزہ 24 رمضان کو سحری میں ٹھوس غذا نہ کھائیں۔ دلیا، دودھ یا سوجی کا ہریرا استعمال کریں اور فجر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ 2 گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں۔ الارم لگائیں یا کسی اور ذریعے سے جاگ اٹھیں۔ پورے دن قرآن پاک کی تلاوت اور کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں۔ 2 بجے رات کو تہجد کی نماز کے بعد لکڑی کی چوکی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی تسبیح 101 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد تصور کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ مراقبہ 15 منٹ سے 20 منٹ کریں۔ مراقبے کے بعد سحری تک یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ 25واں روزہ ہلکی سی سحری کھا کر فجر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ دن بھر کلمہ تمجید کا ورد کرتے رہیں۔ افطار میں پھل یا دلیا استعمال کریں اور آدھی رات کے بعد سو جائیں۔ 26واں روزہ 26ویں روزے کو ہلکی سی سحری کھائیں۔ یہ روزہ بھی کاروبار معاش کے علاوہ تمام وقت کلمہ تمجید پڑھنے میں گزاریں۔ اس روزے کی افطار میں 1 کھجور، 1 پیالہ دودھ اور پانی کے علاوہ کوئی چیز استعمال نہ کریں۔ اب یہ 27ویں شب ہے۔ وہ افراد جو 27ویں شب کا پروگرام انفرادی طور سے کرنا چاہیں، اس شب کالی مرچ کا سفوف بنا کر روئی میں ہلکا سا لگا کر دونوں کانوں میں رکھ لیں۔ حسب معمول کلمہ تمجید اور درود خضری کا ورد کرتے رہیں۔ 2 بجے رات کو تہجد کی نماز کے بعد لکڑی کی چوکی پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر یا رحمان، یا ودود، یا اللہ کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد کلمہ تمجید اور درود خضری کا ورد کرتے رہیں۔ رمضان کے آخری پورے عشرے میں 24 گھنٹے میں 30 گھنٹے 45 منٹ، 3 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ سونا ممنوع ہے، اور رات میں جس جگہ رہیں یا سوئیں وہاں شدید ضرورت کے علاوہ اندھیرا بھی ضروری ہے۔ اس پروگرام پر عمل کرنے سے
آپ کے ذہن کی رفتار 60,000 گنا ہو جاتی ہے۔ پروگرام کی کامیابی کے نتیجے میں اللہ کے فضل و کرم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اللہ تعالیٰ کی تجلی کا دیدار ہو جاتا ہے اور دعائیں مقبول بارگاہ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ درود خضری کون سا ہے۔ درود خضری یہ ہے: صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ اور کلمہ تمجید یہ ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں، امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے یہ وظائف بھی آپ یاد کر لیں گے، اور ان تمام وظائف کی برکات آپ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔